हया एपिसोड 17। पता नहीं कब ये 30 मिनट खत्म होंगे। और वो लड़का सवाल पूछ रहा था, डॉक्टर फहमीदा, कुरान में से अल्लाह को गुस्सा पी जाने वाले लोग बहुत पसंद हैं, मगर आप कह रही हैं कि हम गुस्सा निकाल दें? इसने पूछा और कई सर हिले जैसे वो भी इस आयत से वाकिफ हो। डॉक्टर फहमीदा मुस्कुराई। इससे पहले वो कुछ कहती, हमजा की हिलती टांगों से वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। तभी वो जरा इसकी तरफ आई। आप मुसलसल टांग हिला रहे हैं, मेरा फोकस डाइवर्ट हो रहा है, क्या कोई परेशानी है आपको? वो आराम से पूछ रही थी। हमजा की हिलती टांगें रुकी और वो जरा सीधा होकर बैठ गया। सब इसी को देख रहे थे। इसने कंधे उचकाए। आई वॉन्ट टू गो होम। सब हंस दिए जैसे कोई स्कूल का बच्चा हो जो जल्दी घर जाता है। हमजा ने इनकी परवाह नहीं की और दोबारा बोला, मेरा बेटा है घर पर, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता और मेरी बीवी ने इसे यहाँ आने नहीं दिया। वो झुंझलाया हुआ लग रहा था। डॉक्टर फहमीदा ने सीने पर हाथ बांधे और इनकी आंखों में चमक दर आई। ग्रेट, दिस सेशन इज फॉर यू। उंगली इसकी तरफ उठाती वो क्लास की तरफ मुतवज्जा हुई और हमजा दोबारा पैर हिलाने लग गया। तो हम बात कर रहे थे, कुरान में गुस्सा पी जाने का हुक्म है। सर, पी जाना उर्दू का लफ्ज़ है। उर्दू के लफ्ज़ में झोल हो सकता है, इसलिए मतलब वाज़ेह करने के लिए हम इसे अरबी में ही समझते हैं। यह आयत जिसका आपने जिक्र किया, इसमें लफ्ज़ है काज़मीन, जिसे हमने उर्दू में पी जाना कहा। ये लफ्ज़ काज़मत से निकला है। काज़मत अरब में इस तरीके को कहा जाता है जिसके ज़रिए वो भरे हुए कुएं को कज़ीरा ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन के ज़रिए खाली कुएं से जोड़ देते हैं। वो दोबारा कुर्सियों के बीच खाली जगह की तरफ आ रही थी। अब ये जो लफ्ज़ है काज़मत, ये जो तरीका है, इसके लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ नहीं है। इस तरीके को उर्दू में क्या कहते हैं? लुग़तन खामोश है। तो क्या किया हमने? इस लफ्ज़ से करीब तर अल्फाज ढूंढ कर तर्जुमे में रख दिए। वो हाथ हिलाती बोलती जा रही थी। वो करीबी लफ्ज़ पी जाना अब हम सिखाया भी यही जाता है कि गुस्सा आए तो पी जाओ, कंट्रोल कर लो, अंदर रख लो, बाहर मत निकालना। गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ये जज्बात भी बगैर वजह नहीं बनाए। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, कम ज़र्फ़ का गुस्सा इसे खा जाता है और आला ज़र्फ़ का गुस्सा इसे बना जाता है। मतलब ये कि जो कम ज़र्फ़ होगा ना, वो गुस्से में जलता कुर्ता ख़त्म हो जाएगा, और जो आला ज़र्फ़ होगा वो इस गुस्से को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। तभी कुछ लोग होते हैं जिनको आप कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तो वो गुस्से में करके दिखा देते हैं। गुस्सा एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी है। इसे पॉजिटिव काम पे लगा दे, गुस्से को काज़मत में लगा दे, और ये यूं होगा कि कोई मकसद ढूंढे, जिंदगी का कोई काम ढूंढे और ये सारी एनर्जी वहां लगा दे। वरना जो एनर्जी मुस्बत तरफ नहीं लगती और फिर एक दिन तबाह कुन मवाद की सूरत में आपको ख़त्म कर देती है। आपको नदामतें उठानी पड़ जाती हैं। सर, आपकी ज़िंदगी में आ क्या रहा है वो अहम नहीं है, मगर इसका रिएक्शन आप कैसा दे रहे हैं ये अहम है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे इमोशनल ब्रेन कहते हैं। जब हमारे साथ कोई हादसा होता है तो ये फौरन कोई रिएक्शन देना चाहता है। मिसाल के तौर पर, आपको किसी ने गाली दी, इंफॉर्मेशन इमोशनल ब्रेन को पहुंची और इसने फौरन रिस्पॉन्ड किया। आपने इसे एक थप्पड़ रख दिया या बदले में गाली दे दी और ये बात यहीं खत्म हो गई। इससे अगला हिस्सा है रिएक्शन ब्रेन। ये तब काम करता है जब आप इमोशनल ब्रेन को काबू कर लेते हैं। इस्लाम कहता है, जब गुस्सा तुम्हें आए तो पी लिया करो। वो खड़े हो तो बैठ जाया करो और बैठे हो तो लेट जाया करो। सर, ये इसलिए है ताकि आपको वक्त लगे रिस्पॉन्ड करने में। जब आप फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो जज्बात वाले हिस्से से करते हैं, मगर जब आप थोड़ा रुक कर रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो रिएक्शन हिस्से से करते हैं और बेहतरीन रिएक्शन देते हैं, और इसको हम EQ कहते हैं। आप आज जाकर अपने घर में कहें, मुझे फलां से मोहब्बत हो गई, आपके वालिद आपको रख कर थप्पड़ देंगे और वालदा दुहाइयां देंगे कि मेरी ही तरबियत में कमी रह गई। भाई, कोई इन अल्लाह लोगों को बताए कि ये जज्बात हैं, इनको समझने की जरूरत है। गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, हज़्न, इनको कंट्रोल नहीं करना, मैच करना है। हमें इमोशनल मैनेजमेंट का नहीं पता। हम नफरत करते हैं, बेपनाह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बेपनाह करते हैं। वो अब हमजा को देख रही थी। अपने जज्बात को मैनेज करना सीखें। अमेरिका की रिसर्च है कि इंसान की कामयाबी में 15% किरदार IQ का है और 85% किरदार EQ का है, मगर हम फिर भी इस 15% पर ही जोर देकर रखते हैं। याद कर, रट्टा लगा लो, याद कर लो, मगर याद रखें, बिल गेट्स वही बनता है जिसका EQ हो, और EQ वाले ही IQ वालों को लीड कर रहे होते हैं। हर रिश्ते को एक जगह दें और इसी में रखें। डोंट टेक अपने रिलेशन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि जब हम किसी चीज को ग्रांटेड लेते हैं ना, तो अल्लाह फिर हमें हकीकत दिखा देता है, आपको या इनको आपसे दूर कर देता है, और फिर बहुत तकलीफ होती है। हमजा की हिलती टांग रुक गई। तो क्या आपने अपने रिश्ते ग्रांट ले लिए थे? हाँ, इसे लगता था भला वो लोग कहाँ जाएंगे इसे छोड़कर।
وہ یہی سوچتا ہے کہ جب فارغ ہو کر گھر جاؤں گا تو رانیہ کے سارے شکوے ختم کر دوں گا۔ وہ آگے بول رہی تھی، لوگوں کو پیار دیں پر اتنا نہ دیں کہ وہ آپ پر مخصر ہی ہو جائیں، اتنا مت کرے کہ آپ کو کبھی ان سے دور ہونا پڑے تو آپ زندہ ہی نہ رہ سکے۔ حمزہ کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری، رحاب کے بغیر اسے چند منٹ بھی قیامت لگتے تھے۔ اس نے ٹانگ سے ٹانگ اتار دی، یہ آپ نہ ہوں تو وہ تکلیف برداشت نہ کر سکے۔ کنٹرول مت کریں، جذبات دبائیں مت، ان کو مینج کرنا سیکھیں، پیار کریں، غصہ کریں مگر ایک حد میں آ جائیں، ورنہ یہ دونوں جذبات تباہ کن نتائج دیتے ہیں۔ نیپولین کو غصہ آیا تو کہتا ہے جنگ لڑو، ہزاروں لوگ مر گئے۔ لوگ پیار کرتے ہیں تو اتنا کہ دوسرا بندہ قید محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور جب تک آپ اپنے جذبات نہیں سمجھیں گے آپ دوسروں کے جذبات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ آخری وقت اس طرح کیسے ہنسے تھے کہ ٹائم اینڈ سپیس سے بے نیاز ہو گئے ہوں؟ انہوں نے ایک نظر کلاس میں گھمائی۔ 1 گھنٹہ پہلے، کسی نے کہا۔ پچھلے ہفتے، ایک اور جواب آیا۔ 2-4 کے علاوہ سب چپ تھے۔ وہ حمزہ کی طرف مڑی۔ آپ ایسے کب ہنسے تھے؟ وہ متذب سا اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہتا؟ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی تو ہنسی بھی کھوکھلی ہوتی تھی تو مخصوص شانے اچکائے۔ وہ مسکرائے۔ چلو پھر آج لافٹر تھراپی کرتے ہیں۔ وہ روسٹرم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہنسیں، وہ کہہ رہی تھی۔ سب مسکرا کر نظروں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ چلیں چلیں، سب کچھ اور سوچے نہیں، وہ ابھار رہی تھی۔ ایک لڑکے نے نقلی ہنسی ہنسنا شروع کی۔ مسکراہٹیں گہری ہو گئی۔ نہیں ہنسیں، اور آوازیں بھی مل گئیں۔ حمزہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ پاگل ہوں میں کیا؟ ڈاکٹر فہمیدہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بھی ہنسنے کا اشارہ کیا تو منہ بناتا وہ ہنستا ہنستا گیا، اور پھر ایک دم نقلی ہی ہنسی اصل میں بدل گئی۔ سب ہنس رہے تھے، ہنستے جا رہے تھے، اور آخر میں ڈاکٹر فہمیدہ بھی ضبط نہیں کر پائیں، وہ خود بھی ہنسنے لگی۔ سیشن ختم ہو گیا۔ وہ کتنی دیر وقفے وقفے سے گزرے لمحوں کا سوچ کر ہنستے رہے، اور پھر اس سیکشن کا کمال یہ ہوا کہ اب حمزہ ہر وقت ارحاب کو اٹھا کر نہیں رکھتا تھا، گھر کے دوسرے افراد کو بھی ارحاب کو اٹھانے اور پیار کرنے کا حق مل گیا تھا۔ مشکل رہا تھا، مگر جب لائف پارٹنر ہر قدم آپ کا ساتھ دے تو مشکلیں حل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ بھی حمزہ کو اپنے کاموں کے سلسلے میں مصروف رکھے رکھتی تھی، اور حمزہ نے اپنے پیار کو مینج کرنا سیکھ لیا تھا، ارحاب کو اپنے پروں کے نیچے سے نکال دیا تھا۔ اسلام آباد میں واقع اس بنگلے کے گیٹ پر لگی تختی پر 2 نام لکھے تھے، ڈاکٹر ہارون اور حمزہ فیاض بیگ۔ گیٹ کے بائیں طرف کھڑکی تھی جس میں سیکیورٹی گارڈ بیٹھا نظر آتا تھا۔ اندر جاؤ تو ایک طرف گراج اور دوسری طرف لان تھا، اور سامنے اندر کو کھلتا کھڑکی کا خوبصورت دروازہ۔ لانچ میں کافی کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور فرائی انڈوں کی خوشبو اس میں رچی جا رہی تھی۔ اتوار تھا تو مسٹر اینڈ مسٹر ہارون فرصت سے سو رہے تھے۔ ناشتہ شہری کے لیے بن رہا تھا۔ اسے 2 گھنٹے بعد لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ صوفے پر وہ اور رحاب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ رحاب کو اس کی کمپنی پسند آ رہی تھی۔ تبھی وقفے بعد اس کے کھلکھلانے کی آواز آتی۔ بیرونی دروازہ کھلا اور ٹریک سوٹ میں ملبوس حمزہ اندر داخل ہوا۔ رحاب کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ بابا! وہ صوفے سے ہی بازو پھیلا کر حمزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ حمزہ اسے دیکھ کر مسکراتا اس کے پاس آیا۔ بابا آئی مس یو! وہ ہونٹ نکالے بیٹھا تھا۔ حمزہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ مارا۔ میں شاور لے کر آتا ہوں، آپ شہری چچو کے ساتھ باتیں کرو۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، رحاب شہری کی طرف مڑ گیا جو اب اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ 5 منٹ بعد گیلے بالوں کو ہاتھ سے جھاڑتا وہ باہر آیا تو رحاب اس کی طرف لپکا۔ حمزہ نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ رک جاتے تم ایک اور دن؟ حمزہ شہری سے مخاطب تھا۔ رحاب اس کے بالوں پر ہاتھ مار کر خوش ہو رہا تھا۔ بھائی سمایا اکیلی ہے وہاں، پھر بزنس بھی دیکھنا ہے۔ وہ اداس لگ رہا تھا۔ اچانک ہی حمزہ اسلام آباد آ گیا تھا اور وہاں گھر پر سمایا اور شہری اکیلے رہ گئے تھے۔ حمزہ تو ان کو بھی اپنے ساتھ آنے کا کہتا رہا، مگر اپنے بزنس کی وجہ سے وہ یہ شفٹ نہیں کر سکے تھے۔ حمزہ نے سر ہلایا۔ تبھی لینڈ لائن بجی اور وہ میز پر پڑے فون پر جھکا۔ سر آپ سے ملنے کوئی نور بخش آیا ہے، کہتا ہے بہت ضروری کام ہے آپ سے۔ گارڈ تفصیلات بتا رہا تھا۔ رحاب کو خود سے الگ کرتے اس نے دماغ پر زور دیا۔ اس نے یہ نام کہیں نہیں سنا تھا۔ ریکارڈر رکھنے سے پہلے اس نے کہا ڈرائننگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور اندرونی راہداری سے ہوتا ڈرائننگ روم میں آ گیا، جہاں ایک بزرگ سا آدمی پہلے ہی بیٹھا تھا۔ اس کی کمر تقریباً جھکی ہوئی تھی، جسم کمزور سا تھا، چہرے پر بے پناہ جھریاں تھیں۔ حمزہ کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر ہاتھ تھاما۔ دونوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو آدمی بولا، صاحب بڑی دور سے امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ بولا تو آواز لرز رہی تھی۔ حمزہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بغور اسے سن رہا تھا۔ میری 17 سال کی بچی کے ساتھ اس نے سر جھکا لیا۔ بوڑھی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حمزہ مضطرب سا سیدھا ہوا، ٹانگ سے ٹانگ اتاری۔ چھوڑ دو یہ بات، آگے بولو۔
وہ شاید سمجھ گیا تھا، تبھی اگلے مدعے پر جانے کو کہا، مگر بوڑھے آدمی نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کے ساتھ زیادتی کر کے ویڈیو نیٹ پر چڑھا دی۔ آواز کی لرزش اور نمایاں ہونے لگی اور سر اور جھک گیا۔ حمزہ کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ تھانے رپورٹ کروائی؟ حمزہ کے دماغ میں یہی خیال آیا تھا تو اس نے فوراً استناء میں سر ہلایا۔ پر صاحب، وہ آدمی بڑا طاقتور ہے، کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتا، سب نام سن کے ہی ڈر جاتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا، اور حمزہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ وہ ابتدائی تفتیش کرنے لگا۔ جی، میں لاہور سے آیا ہوں، آدمی نے پنجابی لہجے میں بتایا، اور حمزہ کا ماتھا ٹھٹکا۔ تو آپ اسلام آباد؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا اور آدمی جھٹ سے بولا، صاحب مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ امید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے نفی میں گردن ہلائی اور کھڑا ہو گیا۔ میں پولیس کی نوکری چھوڑ چکا ہوں، آپ اپنے علاقے کے تھانے والوں سے مدد۔ آدمی نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی اور جھٹ کھڑا ہو گیا۔ مہربانی کرو صاحب، بڑی امید لے کر آیا ہوں، کوئی مدد نہیں کرتا، میری بچی پاگل ہو جائے گی، خدا کے واسطے میری مدد کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلاتے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا، مگر وہ بولتا گیا، میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اس کی حفاظت نہیں کر سکا، کمزور ہوں صاحب، ایسے بڑے ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پر اپنی بچی کو انصاف تو دلا سکتا ہوں۔ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ میں اس نے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ میں کچھ پیسے لایا ہوں، اپنی ساری جمع پونجی لے کر آیا ہوں۔ اب وہ جیب سے مڑے توڑے 10 سے 50 100 کے نوٹ میز پر رکھ رہا تھا۔ حمزہ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا رد عمل دے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس سسٹم کا اب حصہ نہیں تھا، کم از کم اپنی طرف سے تو نہیں۔ حمزہ اس کی طرف آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بابا جی، میں پولیس کی نوکری چھوڑ چکا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مجھے حیرت ہے آپ اتنی دور میرے پاس کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ وہ آرام سے پوچھ رہا تھا۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو لڑکھڑا رہے تھے۔ میں بڑی امید سے آیا ہوں صاحب، اس کڑی نے کہا تھا آپ میری مدد ضرور کرو گے۔ حمزہ نے ابرو اٹھائی۔ کون لڑکی؟ مگر پوچھا نہیں، پوچھنے کا حال ہی نہیں تھا۔ پھر وہ نفی میں سر ہلاتا مڑنے لگا، مگر اس سے پہلے وہ آدمی اس کے پیروں میں تھا۔ ارے! وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں اٹھا۔ خدا کا واسطہ ہے صاحب، خدا کا واسطہ ہے، میں اپنی زمین بیچ دوں گا، میری بچی کو انصاف دلا دو، میں اس کے لیے جہیز کا ایک ایک سامان بیچ کر پیسے دے دوں گا، بڑی امید سے آیا ہوں، میری بچی مر جائے گی، میں برا باپ نہیں بننا چاہتا صاحب، میری بچی مر جائے گی صاحب، تمہاری بھی تو کوئی بیٹی ہوگی، بہن ہوگی صاحب، خدا کے لیے میری بچی کو بچا لو۔ وہ روئے جا رہا تھا، بولے جا رہا تھا، حمزہ لب کاٹ رہا تھا، ساتھ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر باپ کی محبت اپنے جسم کی طرح کمزور نہیں تھی۔ وہ نہیں اٹھا، منتیں کرتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ حمزہ کا سر اب درد کرنے لگا تھا۔ جس ادارے سے بھاگ رہا تھا وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں اپنے دوست سے بات کروں گا، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا، وہ بمشکل کہہ پایا۔ بوڑھے آدمی نے سر اٹھایا۔ حمزہ نے اس سے نظریں نہیں ملائی۔ کس سے بات کرے گا؟ علی اور فریحہ سے؟ اتنے سالوں میں تھانے میں کئی تبدیلیاں ہو چکی تھی۔ علی گجرات اور فریحہ جنگ تعینات تھے، مگر وہ بس تسلی دے رہا تھا، جھوٹی تسلی۔ بزرگ آدمی کھڑا ہو گیا، تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ، اللہ تمہیں بہت عزت دے، تم بہت ترقی کرو، تمہارے بچے کبھی کسی تکلیف میں نہ پڑے صاحب، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ وہ اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، دعائیں دے رہا تھا۔ حمزہ کا دل چاہا وہ چیخے، کیا بے بسی تھی، جھوٹی تسلیاں اس بوڑھے آدمی کے ہاتھ باندھ رہا تھا۔ وہ حلق تک کڑوا تھا، گلے میں کچھ اٹک گیا تھا، وہ مخصوص سر ہلا سکا۔ وہ اس آدمی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آدمی جانے کو مڑا، دروازے تک پہنچا تو بمشکل حمزہ کہہ پایا، یہ اٹھا لیں۔ اشارہ میز پر رکھے مڑے توڑے نوٹوں کی طرف تھا، جس میں سے اس نے بھی چند نوٹ جیب سے نکال کر مڑوڑ توڑ کر ڈال لیے تھے۔ اب کسی طرح تو اپنے آپ کو تسلی دینی تھی، وہ بھی خود کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کر گیا تھا۔ آدمی نوٹ جیب میں ڈال کر باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے بھی اس کی زبان پر ہزار دعائیں تھیں، اور واقعی اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ ڈرائننگ روم سے باہر نکلا، راہداری عبور کرتے لاؤنج میں آیا۔ سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ اسے دیکھ کر رتابہ اس سے آواز لگائی، کون تھا؟ وہ رکا، حلق سے آواز نکلنا محال تھا۔ نظر ارباب پر پڑی، جو حیا کی گود میں بیٹھا جوس پی رہا تھا۔ صاحب تمہارے بچے کبھی کسی تکلیف میں نہ پڑے، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ الفاظ گونج گونج کر آ رہے تھے۔ ایک باپ کی محبت کا مذاق بنایا آیا تھا، وہ جھوٹی تسلیاں دے آیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پولیس کا حصہ نہیں تھا، یہ تسلی سکون بخش تھی۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ میز کی طرف آیا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا رنگ متغیر تھا، کوئی تھا غلط جگہ آ گیا تھا۔ وہ خود کلامی سی کے انداز میں بولا،
جھک کر حیا کی گود میں بیٹھے ارحاب کا گال چوما اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی پریشانی حیا سے کب چھپی تھی؟ وہ ارحاب کو ناشتہ کروانے لگے اور پھر سب کے اٹھنے کے بعد برتن سمیٹ کر کچن میں رکھ دیے۔ باقی کام اب اشراط کا تھا، وہ اتوار کو دیر سے آتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو حمزہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا، لیپ ٹاپ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حیا نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑا اور ساتھ ہی ایک ہاتھ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ میں جاب کے لیے اشتہار دیکھ رہا تھا۔ وہ صاف جھوٹ بول گیا۔ ہاں دیکھ لو، میں نے تم سے پوچھنے آئی تھی کہ شہری ارحاب کو لے جانا چاہتا ہے تو بھیج دوں؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا اور حمزہ کرنٹ کھا کر کرسی سے اٹھا۔ بالکل نہیں، ہم کبھی لاہور نہیں جائیں گے۔ باپ کا دل فوراً کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ 2 دن کی بات ہے حمزہ، سمایا کو اچھا لگے گا، ان کے کون سا اپنے بچے ہیں ابھی؟ وہ 2 قدم اس کی طرف آئے اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ تھا وہ چھپا رہا تھا۔ نہیں، وہ 2 ٹوک سا بولتا ہے دوبارہ اسٹڈی کی طرف مڑا۔ نہیں ہے تو کر لیں، وہ جل کر بولا۔ ارحاب کو لاہور بھیجنے کا خیال ہی بھیانک تھا۔ وہ بھی اس کے سر پر کھڑی بول رہی تھی۔ حمزہ، یہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہتر وقت سوچ رکھا ہے، یوں کسی کو کہنا تکلیف دیتا ہے۔ حمزہ خود اس انتظار کی تکلیف سے گزرا تھا، مگر اس وقت تکلیف کچھ اور تھی۔ حیا پلیز، آئی وانٹ ٹو بی alone فار سم ٹائم۔ حیا نے گہرا سانس لیا اور سر ہلاتی دروازے کی طرف آئی۔ تبھی اس نے حمزہ کو کہتے سنا، شہری سے کہو سمایا کو یہاں لے آئے کچھ دنوں کے لیے۔ وہ دروازہ بند کر کے نکل گئی اور وہ پیچھے دوبارہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ اسکرین پر چند دن پہلے کا نیوز پیپر کھلا پڑا تھا، جس کی سرخی تھی، لاہور 17 سال انیسہ کی ویڈیو زیادتی کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل، باپ انصاف کے لیے دربدر۔ شہری لاہور آ گیا تھا اور آتے ہی اپنے آفس گیا تھا، جہاں سمایا بھی موجود تھی۔ وہ اسے ارحاب کی شرارتوں کے بارے میں بتا رہا تھا، تصویریں دکھا رہا تھا اور وہ اس سے حیا اور حمزہ کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ جامنی فراق پر شفون کا جامنی دوپٹہ گلے سے لگائے ہلکے جامنی میک اپ کے ساتھ وہ اور بھی اچھی لگ رہی تھی۔ سربراہی کرسی پر وہ بیٹھی تھی اور سامنے شہری۔ یہ سمایا کا آفس تھا۔ تم کہہ رہے تھے ارحاب کو لے کر آؤ گے؟ اس نے سرسری سا پوچھا تو شہری نے آگے ہو کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں پتہ ہے حمزہ بھائی، لاہور کے نام سے ہی اپنی فیملی کو دور رکھتے ہیں، تو میں نے فورس نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ وہ مسکرائے اور استناب میں سر ہلایا۔ بھابھی کی بھی کال آئی تھی، سمایا اسے بتانے لگی، کہہ رہی تھی کہ وہ جلد وہ حمزہ اور حاب کے ساتھ لاہور آئے گی، ان کا کوئی سیشن ہے۔ شہری نے شانے اچکائے۔ ان کے آنے سے بہت کچھ بدلا ہے، اینڈ آئی ایم شیور اگر وہ کہہ رہی ہیں تو حمزہ بھائی ضرور آئیں گے، مگر کم از کم بھابھی اور حاب کو اکیلے نہیں بھیجیں گے۔ وہ حمزہ کی انسیکیورٹی جانتا تھا، تبھی یقین سے بولا اور سمایا نے سر ہلایا۔ حیا نے اسے اب تک ایموشنل سپورٹ کیے رکھا تھا، وہ اس کی جٹانی سے زیادہ بڑی بہن بنی رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر وہ دوبارہ کرسی پر آ کے بیٹھ گیا۔ حیا بھابھی میں کچھ تو ہے شہری، جو وہ لوگوں کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں، وہ دونوں بازو میز پر رکھتے بولی تو شہری نے استناء میں سر ہلایا۔ یو نو، جب میں شادی کر کے آئی تھی تو جب سب کمرے سے چلے گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا آفس شہری کے کمرے میں بدل گیا اور اسی جوڑے میں وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، ابھی سب اٹھ کر گئے تھے اور اب وہ اور حیا کمرے میں اکیلی تھی۔ حیا اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی کہہ رہی تھی، سمایا پہلے تو میری دوست تھی اور اب دیورانی بھی ہو۔ سسرال کے رشتے تھوڑے نازک ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات ہی دوری لے کر آتی ہے، تو پہلی بات کہ تم مجھے حیا بھابھی جو کہنا چاہو کہہ سکتی ہو، حمزہ پہلے ہی تمہیں کہہ چکا ہے کہ شہری کی طرح تم اسے حمزہ بھائی بلاؤ۔ اور دوسری بات، وہ سانس لینے کو رکی، سمایا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس نے سمایا کا ہاتھ پکڑا، کبھی تمہیں لگے میں تمہارے ساتھ جانے انجانے میں کوئی زیادتی کر رہی ہوں تو شہری سے کہنے کی بجائے یا دل میں رکھنے کی بجائے تم میرے پاس آ سکتی ہو۔ I will love to listen to your شکایتیں۔ انگریزی جملے میں ایک لفظ اردو کا بول کر وہ ہنسی اور سمایا بھی مسکرائی۔ تو میری پیاری دیورانی صاحبہ، ہر رشتے میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بات دل میں آ جائے تو فوراً متعلقہ بندے سے کلیئر کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے کہنے والے نے کسی اور طرح کہی ہو، تو اگر رشتے بچانے چاہو تو جلد از جلد بات کر لی جائے۔ ناراضگی میں کمیونیکیشن کبھی ختم نہ کی جائے، بات کرنے سے پہلے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں، کیا سمجھی؟ وہ فرینک ہو کر کہہ رہی تھی اور سمایا سر ہلاتی مسکرائی۔ ضرور، شہری نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ دوبارہ اپنے آفس میں تھے۔ حیا بھابھی کو انسانی نفسیات سمجھنا آتی ہے، وہ نہ فوراً فیصلہ سناتی ہیں نہ فوراً جج کرتی ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ تبھی سمایا کا فون بجا۔ حیا بھابھی کالنگ۔ اسکرین شہری کی طرف گھماتے اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کرتے حیا کہہ رہی تھی،
کیسی ہو پیاری لڑکی؟ پہلے اداس تھی، اب میرا شوہر آ گیا ہے تو میں ٹھیک ہوں۔ وہ ہنسی۔ شہری نے اسے اشارہ کیا کہ فون سپیکر پر ڈالے۔ سمایا نے فون سپیکر پر ڈال کر میز پر رکھا۔ بھابی، ارحاب نے آپ کو کچھ بتایا؟ مسکراہٹ دباتے وہ پوچھ رہا تھا۔ سمایا نے اشارہ کر کے پوچھا، کس بارے میں؟ تبھی حیا کی آواز آئی، کیا بتانا تھا؟ وہ ہنسا۔ اب فون پر ارحاب بول رہا تھا، اوہو اوہو کچھ نہیں چاچو، آئی ول کم۔ سمایا فون پر جھکی۔ ارحاب، چچی کو بھول گئے ہو نا؟ چچی آئی مش یو۔ ایک نظر ماں کو دیکھ کر وہ شرمایا اور سمایا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کب آؤ گے چچی کے پاس؟ حیا نے اسے بتایا تو وہ جھٹ بولا، ماما شاید آؤں گا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، آپ بیبی سٹر کب لاؤ گی؟ ایک دم سب کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ حیا نے ہاتھ سے اشارہ کیا، کیا بول رہے ہو؟ تو وہ آگے بولا، چاچو از سیئنگ بیبی سٹر آئے گی۔ شہری نے سر ہاتھ میں گرایا۔ سمایا مسکرائے، اوئے میں نے کہا تھا اپنے بابا سے کہنا۔ حیا کو سمجھ آ گیا تھا وہ کچھ دیر پہلے کیا پوچھ رہا تھا۔ تبھی ارحاب سے فون لیتے ڈانٹتے ہوئے بولی، شہری تم باز آ جاؤ۔ شہری نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سمایا سے الگ غصہ ہو رہی، حیا الگ سے اسے سمجھا رہی تھی۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور فون بند ہو گیا۔ شہری اور سمایا کو یہیں آفس میں چھوڑ کر اسلام آباد حمزہ کے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ علی یار کچھ کر، وہاں ایس ایچ او کو کال کر، اسے کہہ اس کیس کو دیکھے۔ وہ مضطرب سا بول رہا تھا۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ دوبارہ بولا، یار کسی اور سے کہہ دے، فریحہ سے کہہ کسی سے بات کرے، وہ بیچارہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ میں اس سے کہہ چکا ہوں کہ مدد کروں گا۔ حمزہ یوں کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تھانے دار تیری جگہ آیا ہے، اس کے پیچھے بڑے لوگ ہیں، وہ کیوں ہماری بات سنے گا؟ حمزہ چپ رہا۔ کیا کرے وہ؟ تبھی علی دوبارہ آواز اٹھی، ایک کام ہو سکتا ہے اگر تو واقعی سیریس ہے اس کیس کو لے کر۔ حمزہ جھٹ سے بولا، تو بتا یار کچھ کر۔ وہ اس بوجھ کو خود سے جلد اتارنا چاہتا تھا، اس پریشانی میں زیادہ ہی چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ تو خود آ جا۔ وہ چپ ہوا، پھر دوبارہ بولا، اپنی ریزگنیشن واپس لے لے، فوراً تجھے تیری سیٹ پر بحال کر دیا جائے گا، پھر جیسے مرضی کیس دیکھ، سیدھے طرح کہہ کہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جھل کر بولا اور فون بند کر دیا۔ جب سے وہ آدمی گیا تھا حمزہ مضطرب، بے انتہا مضطرب تھا۔ ایک باپ کی اپنے اولاد کے لیے آنسو تھے جو دوسرے باپ کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا بکواس ہے، وہ بڑبڑاتا آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ نئی صبح وہی بیزاری لے کر طلوع ہوئی تھی۔ وہ بستر سے نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ ارحاب بار بار کمرے کا چکر لگا رہا تھا اور اب وہ بھی اس کی کمر پر بیٹھا تھا۔ بابا بابا ماما از کالنگ یو، سیڈ آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ۔ وہ بند آنکھوں سے بولا اور ارحاب پریشانی سے اسے دیکھنے لگا، پر جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ آپ کو خار ہے؟ حمزہ نے آنکھیں کھولی اور ارحاب اس کے منہ پر جھکا ہوا تھا۔ حمزہ اسے پکڑتا ہوا سیدھا ہوا اور اسے اپنے پیٹ پر بٹھایا۔ بابا اداس ہے۔ اس کے ہاتھ میں اپنی انگلی پکڑتے وہ واقعی اداس پریشان نظر آتا تھا۔ ماما کہتی ہیں کہ آپ جب اداس ہو تو اسے بات بھول گئی تو وہ معصومیت سے باپ کو دیکھا۔ آئی فارگیٹ۔ حمزہ مسکرایا اور اسے خود پر جھکاتا گال چوما اور باپ کو گود میں لے کر انگڑائی لیتا باہر نکلا۔ حیا کچن میں تھی، وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں لاہور سے، جہاں انیسہ زیادتی کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ انیسہ کے باپ کی طرف سے ایک بڑی سیاسی ہستی کا نام لیا جا رہا ہے۔ حمزہ کا ماتھا ٹھٹکا۔ سیاسی ہستی؟ ماتھے پر تیوریاں در آئیں۔ اب نیوز کاسٹر بار بار دہراتی رہی، بڑی پیش رفت، انیسہ زیادتی کیس، سیاسی ہستی۔ اس نے ناگواری سے ٹی وی بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ اس نیوز کو فالو نہیں کیا تھا۔ وہ بے چین ہو جاتا تھا، اوپر سے علی کی بات، سب دماغ میں کھچ مچ ہو رہا تھا۔ نیوز پیپر، نیوز چینل، سب کو وہ نظر انداز کر رہا تھا، مگر اپنے اندر سے آتی آواز بہت بلند تھی اور یہی اس کی بے سکونی تھی۔ وہ اتنا خود غرض کب بن گیا تھا؟ کیا بات ہے جناب، آج کل آپ زیادہ ہی سو رہے ہیں؟ کافی کا مگ سے پکڑاتی وہ وہیں بیٹھ گئی۔ بابا از اپ سیٹ۔ ارحاب ماں کی گود میں چڑھتا بولا تو حیا نے اس کے گرد بازو باندھے، تو کیا آپ نے بابا کو نہیں بتایا کہ پریشان ہونے کے بجائے وہ اپنے دل کی سنے؟ حیا اس کے بال سہلا رہی تھی۔ حمزہ نے مگ ہونٹوں سے لگایا، جب زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو جو دل کہے اسے ایک بار ٹرائی ضرور کرنا چاہیے، وہ ارحاب سے کہہ رہی تھی، مگر الفاظ حمزہ کے لیے تھے۔ ارحاب نے باپ کو دیکھا اور ماما کی گود میں اچھلا۔ بابا دل کی سنو۔ وہ اسے خود ماں کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر باپ کو ماں کے الفاظ پہنچا دیے۔ حمزہ اداسی سے مسکراتا اس کے گال پر جھکا اور چوما اور سیدھا ہوا۔ اپنی ماما سے کہو میں نے دل کی سن لی، وہ میرے کپڑے نکال دے، میں لاہور جا رہا ہوں۔ اس نے لاہور کے نام پر حیا کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔
ارحاب کو حمزہ کی گود میں بٹھاتے وہ خود کھڑی ہو گئی۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا حمزہ۔ وہ کمرے کی جانب بڑھی اور حمزہ نے اس کے لفظ دہرائے۔ سکون اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ الفاظ میں بھی کتنی تاثیر ہوتی ہے نا، دوسرے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ حیا اس کے کپڑے استری کرنے لگ گئی اور وہ فون پر نمبر ملا کر بات کرنے لگا۔ یکا یک ڈور بیل بجی تو فون کان اور کندھے کے پیچھے رکھے ارحاب کو اٹھائے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے گارڈ کھڑا تھا، اس میں ہاتھ میں خوبصورت لفافہ تھا۔ لفافہ اس نے حمزہ کے ہاتھ میں تھمایا اور واپس مڑ گیا۔ حمزہ نے فون پر اللہ حافظ کہا اور اسے جیب میں اڑیستا اندر آ گیا۔ ارحاب کو نیچے اتار کر وہ لفافہ کھول کر دیکھنے لگ گیا۔ اندر انویلپ کی طرح کہیں خوبصورت فولڈر تھا۔ وہ اب فولڈر کھول کر پڑھ رہا تھا۔ آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے چمکی اور اس نے وہیں سے حیا کو آواز دی، حیا حیا۔ حیا سوالیہ نظروں سے کمرے سے سر نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ سی دس۔ اس نے دور سے ہی فولڈر اسے دکھایا اور پھر پڑھ کر بتانے لگا۔ انگریزی میں لکھا تھا، عالمی ایوارڈ کی تقریب اسی سال 7 نومبر کو لندن میں منعقد کی جا رہی ہے۔ مسز حیا حمزہ فیاض بیگ اور ان کی فیملی کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور اس نے نظر اٹھا کر حیا کو دیکھا جب اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی اور مسز حمزہ اپنی مینٹل ہیلتھ پر لکھی گئی شاہکار کتاب پر عالمی ایوارڈ وصول کر کے وہاں موجود حاضرین سے اس کے متعلق بات کریں گی۔ حیا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر حیا کو دیا جو اب دونوں ہاتھ نیچے طریق وہ مینیو اور دستخط تھے۔ وہ فولڈر صوفے پر رکھنے کو جھکا مگر حیا نے جھٹ اس کے ہاتھ سے فولڈر پکڑا اور جرسی سے کھول کر دوبارہ پڑھنے لگی جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اب آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس نے تو اتنا دور کا سوچا بھی نہیں تھا، بس کوشش کی تھی کہ لوگوں کی زندگی اس کتاب سے سہل ہو جائے۔ حمزہ نے فولڈر اس کے ہاتھ سے لے کر صوفے پر گرایا اور اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ یو ڈیزرو دس ایوارڈ۔ وہ اسے سہرا رہا تھا۔ ارحاب ماں کو روتے دیکھ کر پریشان سا صوفے پر کھڑا ہو گیا۔ ماما آر یو اپسیٹ؟ وہ اس کی قمیض پکڑ کے کھینچنے لگا۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے گود میں اٹھایا تو وہ اب بھی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ حیا نے آنسو صاف کرتے تھوڑا اونچا ہو کر ارحاب کا گال چوما۔ آئی ایم بلیسڈ، یور ماما از سپر لیڈی۔ حمزہ ارحاب کو اس کے لفظوں میں سمجھانے لگا اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر تالی بجائی، یہ ماما از سپر لیڈی۔ وہ کھلکھلا رہا تھا تو حیا بھی ہنس دی۔ اب حمزہ رودابہ اور ہارون کو کال کر کے بتا رہا تھا، بشیری کو کال کی، فریحہ، علی، وہ سب کو بتا رہا تھا۔ یہ ان کی فیملی کے لیے قابل فخر لمحہ تھا۔ حیا وضو کر کے جانماز پر کھڑی ہو گئی تھی۔ بات اتنی بڑی تھی کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب ہاتھ اٹھائے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کالی گول گلے کی شرٹ پہنے، دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے، وہ آئی جی پنجاب کے آفس کی عمارت کے باہر کھڑا تھا جہاں سے گیا تھا۔ آج دوبارہ وہیں آ کھڑا ہوا تھا۔ گہرا سانس اندر کھینچتے وہ اندر کی جانب بڑھا اور چند منٹ بعد وہ آئی جی صاحب کے آفس میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ حمزہ، ہم حکومت کے پابند ہوتے ہیں، تمہیں پتہ ہی ہے پولیس کب حکومتی مداخلت سے آزاد ہے۔ بالفرض میں تھانے دار کو ہدایت کروں بھی تو وہ اس بندے کا قریبی ساتھی ہے، گھر کی بہتی میری ہی لنکا ڈھا دیں گے۔ آئی جی صاحب آرام سے اسے سمجھا رہے تھے۔ حمزہ نے پہلو بدلا، سر غریب آدمی کی عزت ہی تو ہوتی ہے، اور یہ کہتے اس کے سامنے رانیہ کا جسم لہرایا۔ اس نے سر جھٹکا اور اس وقت وہ کچھ اور نہیں سوچنا چاہتا تھا تو بولا، آپ تھانے دار بدل دیں، کوئی نیا آدمی بٹھا دیں جو اس کیس کو سنجیدگی سے لے۔ حمزہ، تم سمجھدار ہو یار، کوئی بھی کیوں بڑی سیاسی شخصیت سے دشمنی مول لے گا؟ جس طرح تمہیں اپنی فیملی پیاری ہے، سب کو اسی طرح اپنے گھر والے عزیز ہیں۔ آئی جی صاحب نے میز پر رکھی چائے کی طرف اشارہ کیا اور حمزہ نے سر جھکا لیا۔ اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے پیچھے ہٹ کر اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، مگر پھر وہ کیوں بے سکون تھا؟ سر پلیز، وہ آدمی بڑی امید لے کر میرے پاس آیا تھا۔ ڈو سم تھنگ فار دیم۔ وہ اب بھی اٹکا ہوا تھا۔ تو تم خود کیوں نہیں اس کیس کو دیکھ لیتے؟ پھر جس کا مرضی نام ڈالنا، جسے مرضی پکڑنا۔ آئی جی صاحب نے حل بتایا اور حمزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دس سسٹم از دی موسٹ کرپٹ ون۔ وہ بڑبڑایا تو حمزہ، سسٹم کو بدلنے کے لیے سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے، باہر کھڑے ہو کر آپ سسٹم کو نہیں بدل سکتے۔ وہ اس کے سمجھانے لگا، تم جب چاہو آ جانا، تمہارا عہدہ بحال کر دیا جائے گا۔ حمزہ تھوڑی دیر بیٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ مضطرب تھا۔ دل کی سن کر یہاں آیا تو تھا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا رخ اب تھانے کی طرف تھا۔ سوچا تھا دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئے گا، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ بے تاثر سا گردن اٹھائے وہ عمارت کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ کئی لوگ نے رک رک کر اسے سلام کیا۔ وہ اب نئے تھانے دار کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ تم تو پکی توبہ کر کے گئے تھے، پھر واپس کیسے آنا ہوا؟ تھانے دار دانت نکالتا کہہ رہا تھا۔ حمزہ نے اس کے طنز پر لہجے کو نظر انداز کیا۔
انیسہ کیس کے سلسلے میں آیا ہوں، سنا ہے تم لوگ FIR میں سیاسی ہستی کا نام نہیں ڈال رہے۔ وہ سنجیدہ تھا اور اس کی بات پر تھانے دار نے کہکا لگایا، کیا حمزہ تم جیسے سمجھدار آفیسر؟ پھر رکا، ایکس آفیسر جب بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ کیا بھول گئے تم کہ تم کس وجہ سے گئے تھے؟ میرے یار، پیسہ اور طاقت سب خرید لیتی ہے۔ وہ اب تسم خانہ انداز میں سے دیکھ رہا تھا اور حمزہ کو کب پتا نہیں تھا کہ یہ دولت اور طاقت کتنے انصاف کچل دیتی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور دوبارہ بولا، مجھے اس کا نام FIR میں چاہیے۔ تھانے دار نے نفی میں سر ہلایا، نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی غریب کی کیا عزت؟ اور تب حمزہ دھاڑا، چادر غریب کی ہی تو ہے۔ تھانے دار سیدھا ہو کر بیٹھا، میرا سر نہیں کھاؤ، جا کر اوپر بات کرو، مجھے جتنا کہا گیا ہے میں نے وہی کیا ہے۔ وہ ایک دم درست ہو گیا تھا، خود ایسے حالات میں بھاگ جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں انصاف کی رٹ لگا کر۔ وہ اونچا بڑبڑا رہا تھا۔ حمزہ کے جھبڑے بھنج گئے، کیا بتاتا اسے اپنی فیملی کے لیے گیا تھا، کون سمجھتا اس کے جذبات؟ سر ہلاتا وہ کھڑا ہو گیا، میں ہر قیمت یہ کیس چلاؤں گا۔ دروازہ مارتا وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے تھانے دار نے نمبر ملاتے فون کان پر لگایا۔ حمزہ آیا تھا، اس کی باتوں سے لگا وہ ری جوائن کرنے کا سوچ رہا ہے۔ پھر ادھر کی بات سنی، کرنے دو جو کرنا ہے، دوبارہ بھاگنا پڑے گا تو شرم سے خود ہی کسی بل میں چھپ جائے گا۔ تھانے دار نے خباثے سے دانت نکالے اور فون رکھ دیا۔ یہ اینٹوں کا چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا جس کے صحن میں بچھی چارپائی پر وہ ہاتھ رکھے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سامنے وہی بزرگ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لڑکی نے منہ چادر سے لپیٹ رکھا تھا۔ صاحب، کوئی نہیں سنتا، میں تھک گیا ہوں، یہ دوبارہ خودکشی کی کوشش کر چکی ہے، باپ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ لڑکی کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ حمزہ لب کاٹنے لگا، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ وہ آدمی کون ہے؟ میرا مطلب ہے وہ سیاسی شخصیت۔ وہ بھی سر جھکائے بیٹھا تھا، وہ جس کا شہر میں ڈیرا ہے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں۔ اور اس کی آواز گیلی تھی۔ سکلین، وہ اٹکتے ہوئے بولی، اور حمزہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔